मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कि जितना अब्बा ने हमारे लिए छोड़ा तो वो सारा हमने नातजुर्बेकारी में उड़ा दिया। अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, उन्होंने खुद अच्छा खाया, अच्छा पहने, जो बचा वो औलाद, सदका खैरात भी हमारे वालिद अल्लाह जज़ाए खैर दे बहुत की, मस्जिद बनाई उन्होंने, बहुत सदका तो खैरात भी करते थे। तो फिर ठीक है, जब इतना है तो बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ दिया। तजर्बा नहीं था, और अल्लाह ने हमसे ज़ाया इसलिए करवाया, ये बताने के लिए कि मैं खिलाना चाहूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी खिला दूंगा। मैं तो बताता, जब मेरी अब्बा की जायदादें भी सारी मैंने खा पी के बराबर कर दी, खा पी के क्या लोगों ने टोपियां करा करा के और अब्बा नसीहत भी करते थे कि बेटा किसी को पैसा पकड़ाया, अपना पैसा वो है जो अपनी जेब में है। लेकिन ये बताते थे कि ये नसीहत उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक इंसान पे गुजरती नहीं है, और वाकई फिर भी समझ में नहीं आई, जब गुजरी तो आ गई। लेकिन ये अच्छा हो गया, फायदा ये हुआ कि अल्लाह ने फिर भी खिला दिया। इतना कि लोग ताने देते थे, कोई रिश्ता नहीं देगा तुम्हें तो तुम्हारे पास है क्या, मुझे लोग ताने देते थे, मैं वैसे ही फेंकता रहता था, 4 करूंगा, इरादा नहीं था उस वक्त, इरादा नहीं था। और इसमें तो अल्लाह ने हमें यह कहा ही नहीं है कि आमदन देख के बच्चे पैदा करो, ये तो है ही नहीं। अल्लाह ने कहा रिस्क का वादा किसने किया है, मैंने किया। तो मेरी तो कुछ आमदन नहीं थी, बच्चे भी पैदा हो रहे थे, अब अल्लाह का शुक्र है खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, बच्चे भी स्कूल, अल्लाह नजर बस से बचाए, मजे हैं। तो वो ये अल्लाह ने बता दिया कि असबाब इख्तियार करने हैं, जितनी गुंजाइश है, नजर किस पे कर रखनी है, अल्लाह पे। तो गरीब आदमी को भी तसल्ली दे दी कि भाई तुम्हारे पास नहीं है तो टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, जिस अल्लाह ने तुम्हें खिलाया है ना इनको भी खिला देगा। अमीर को नबी ने बता दिया, जाबिर बिन अब्दुल्ला को, कि भाई जब है उड़ाना नहीं है, इन बच्चों का भी ख्याल करना है। अब ख्याल कैसे करना है, इसमें प्लान करना है, लोगों के ताने में नहीं जाना कि जाती घर नहीं है, जाती घर, ना 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 ना, उसमें प्लान करना है। प्लान ऐसे करना है, माहिरीन से मिलना है, यार कम से कम इन्वेस्टमेंट में बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे छोड़ के जा सकता। पैसा कमाना मना नहीं है, याद रखो, अच्छी नीयत से जितना कमाओगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। हम कह रहे हैं इन दीवारों ईंटों से दिल मत लगाओ। पैसा कमाने में फायदा यह होगा कि जितना अच्छा खा रहे हो और अच्छा खाओगे, जितना अच्छा पहन रहे हो, बोलो ना, और अच्छा पहनोगे, जितनी अच्छी सवारी है और अच्छी, इतनी अच्छी पे आ जाओगे कि मेरे शेख ने कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी, एक दिन आएगा आप मोहम्मद बिन सलमान से गाड़ी खरीद के चला रहे हो। पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से बातें करने पर, ठीक है ना, कोई किसी भी टाइम पे कोई भी बात कर सकता है। एक मिसाल दे रहा हूं, गाड़ी इस्तेमाल में आ रही है ना, चल रही है, आप कह सकते हैं उसमें भी रेंट, तो रेंट की गाड़ी में बार बार वहां जाके लेना जो है ना टेंशन वाला काम है, ठीक है। वो ऐसी चीजें जो चलती है ना हर वक्त, वो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए, वो अपने कंट्रोल में। इसलिए मैं कहता हूं गाड़ी खरीदो भाई। तो पैसा, अगर बिजनेस करना है ना, और बिजनेस भी जब करना है, पहले अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अब इजाफी है, अच्छा फिर बिजनेस का फायदा यह होगा कि जब पैसा आएगा तो सदका खैरात भी बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी इस्लाम में माल कमाने की तरगीब है अगर सही नीयत से हो। एक हदीस जब मैंने बचपन में सुनी थी, मैंने कहा भाई ये तो ऐसी हदीस है कि इसमें तो बहुत ज्यादा तरगीब है पैसा कमाने की, बशर्ते के नीयत क्या हो, अय्याशी नीयत ना हो कि भाई अय्याशी करूंगा, शराब पीऊंगा, ये कर। नीयत अच्छी हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हो, फिर इस्लाम में पैसा कमाना फजीलत की चीज है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कुछ सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, या रसूल अल्लाह जो मालदार सहाबा थे वो सवाब में हम पे सबकत ले गए, वो तो आखिरत में हमसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों? उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह हम भी रोजे रखते हैं, मालदार सहाबा भी रोजे रखते हैं। हजरत उमर, ये जो हजरत उस्मान थे ना, हमारे यहाँ जामित रशीद में पूरी कैलकुलेशन की गई, जो मालदार साहबा थे उनके असासे कितने थे, 5-5 अरब रुपए, जो इस जमाने के लिहाज से उन लोगों के असासे थे। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने जिहाद में इतना इतना माल लाके दिया है, 100 ऊंट एक वक्त में हजरत उस्मान जिहाद में दे रहे हैं, तो पीछे कितना होगा कि वो बिजनेस भी चलता रहे। 100 ऊंट आप समझ, 100 लैंड क्रूजर समझ लें आप इसको, इतना सरमाया एक एक टाइम पे दे दिया करते थे वो।
وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا, کما رہے تھے, محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں؟ آگے بڑھ گئے. تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ, ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی, ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی, لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم خرچ نہیں کر سکتے. بلکہ مفہوم یہ حدیث کا, ہم تو اور مستحق ہیں زکوٰۃ, بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں. تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی. کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں. یہ الگ بات ہے, اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے, دینے والے کو تو ثواب ملے گا, لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں. اسے تو کہا ہے کہ استغنا, جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ, نہ مانگو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں, وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ان صحابہ نے یہ تسبیح شروع کر دی. جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام, تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا, وہ صدقات کر رہے ہیں, تو اب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو, یار یہ کیا بات ہوئی, یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے, یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی. تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں, یہ صحابہ میں ہی تھے. آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے, پیسہ بعد میں. پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا, عیاشی کے خیالات. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, مالدار کم ہوں گے, اور غریب جائیں گے بھی پہلے, مالدار جائیں گے بعد میں. کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے. تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے, اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو, یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو. اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے, وہ پیسہ کمائے. سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں. اب دیکھو, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو, اس سے کیا کرو, کاروبار کرو. کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو, کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو. کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں, کسی کو پہنانے کے لیے. نہیں آ رہی بات؟ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یا کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں. بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے, ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ, ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بے, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے.
اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ, کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنا ہے, کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی, جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, قبرستان جانے کی ضرورت نہیں, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں, سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60 65 40 25 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے پڑھا, 45 50 60 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہے, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں. تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد, جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو. وہ حدیث میں آتا ہے, ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ, انہوں نے عرض کیا, جو ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کم کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 نا, اور کم کرو, اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اولاد کے. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, 1/3 بھی, لیکن یہ اس کی اجازت دے دی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس.
فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزارے. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا حلال خرچ کیا، اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے؟ بولو بھائی. اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے، اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے، رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا حساب کتاب. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رلے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. یہ غلط ہے. تو بچے رلے نہیں، اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے. آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ. ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو، یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا، اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا؟ بولو نا بھائی. کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے. یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا عافیت کے ساتھ، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ مجھے نہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں، شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے، بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو. اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار، اس کے لیے ابھی سوچو. اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی، آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے، میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں، لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں. جتنے وسائل، ٹینشن نہیں لینی ہے کیا پیٹ کاٹنا شروع کر دے. بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا. تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو، ہے تو پھر ضائع مت کرو. دونوں آپشن دیے نا ہمیں، نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے. اب رکشا چلا رہا ہے، آمدن ہے نہیں بیچارے کی، وہ ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا. اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا. او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو. رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا، بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے. تو پھر پہلے کھانا پینا، پھر توکل ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا، یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا چھوڑا. بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا، کوئی، میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑا دیا. اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے، غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا. تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے نا تجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی، انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے، جو بچا وہ اولاد. صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی، مسجد بنائی انہوں نے، بہت صدقات و خیرات بھی کرتے تھے. تو پھر ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا. تجربہ نہیں تھا، اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کھلا دوں گا. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی. کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا، اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے. لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے، اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا، فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا. مجھے لوگ تانے دیتے تھے، میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا 4 کروں گا. ارادہ نہیں تھا اس وقت، ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو، یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی، بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، بچے بھی اسکول، اللہ نظر بس سے بچائے، مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے. نظر کس پہ کر رکھنی ہے؟ اللہ پہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو، ٹینشن مت لو. جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا
ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا جابر بن عبداللہ کو کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے, ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے, اس میں پلان کرنا ہے, لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر, نہ, اس میں پلان کرنا ہے. پلان ایسے کرنا ہے, ماہرین سے ملنا ہے, یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ کی, تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو, پلاٹ خرید کے ڈال دو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو قسطوں پہ لے لو. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر گھر ہی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے, بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے, پلاٹ خریدنا مشکل, ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں. گھر میں بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں پوری ہو جائیں گی. تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے, کیا ہو گیا بھائی جان؟ ٹھیک ہے نا, ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسے کیا کرو, ہنسی خوشی. تو اس کے لیے ابھی سے پلان کر لو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا, اور کو مر کوئی بھی کی. اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے رہتے ہیں بچوں کی, لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے, ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں. تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا. آپ میرے اگر وصیت نامے دیکھیں نا جو میں ریٹرن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو, میں مر گیا تو یہ کر لیں, تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار. میں ہر وقت الحمدللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں, اتنا میں نے ایک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. آج میں مر گیا تو پھر سچویشن کیا ہوگی, اس سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہو. اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت. کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا, جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے, اس کو میں نے کچھ وصیتیں کی, بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ کر لینا. اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے عادی ہیں, نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی. میں کہا بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو, مجھے تو اس کا کخ بھی پتا نہیں ہے. تو میں نے بتایا, میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا, میں مر گیا تو فلاں آدمی چلائے گا. تو میں نے کہا وصیت لکھ دیں, کیا خیال ہے, پاسورڈ بتا دو اس کو ابھی سے, کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسورڈ کیا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسورڈ مجھے معلوم نہیں ہے, سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مر گئے تو پاسورڈ تو بتاؤ, مجھے نہیں بتاؤ, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا, تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان میں بھی سینس ہے, انہوں نے نہیں کہا میں کیوں مر رہا ہوں, مجھے کیا مار دیا, میں تو ابھی اتنا سا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد, یہ کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار رہنا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب کمال ہو نا بزنس میں بہت زیادہ, اور پھر میرے پاس آنا, میں بتاؤں گا. پھر ابھی تو ہے نہیں, منہ پہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماسک پتہ نہیں کتنے کا خریدا ہے, کسی نے گفٹ دیا ہے. تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا. وہ بھائی جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا وہ پھر الگ سے مجھے آئے, میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں الحمدللہ, اتنا مجھ میں حساب کتاب آ گیا. میں ان کو پیسوں کا بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا, صحیح ہے نا. وہ ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے 60 سال کی عمر میں نے اسے کہا کیا کر رہے ہو. ان کو میں نے سمجھایا یار 60 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو, ادھر اسکیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جائیں گی, وہاں لیتے نا, کیا خیال ہے. تو بچوں کے لیے لینا تھا تو 60 سال میں کہاں لینا چاہیے, ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو اور 2-4 سال میں پراپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے. تو کچھ سوچو, تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے یار. تو وہی بات ہے, بچوں کا لیبل ہوتا ہے, خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں اپنے, تو اپنے لیے 60 سال میں کیا کرائے پہ رہو یار. خیر, تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہو نا مجھ سے لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے مشورے دیں گے. صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی, اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ پیسہ بھی جو کما رہے ہو نا دل لگانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اجر زیادہ کمایا. تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند. پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, دو گے. کھلانے کا اپنا مزہ ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. وہ جو آپ نے اس کے
پراٹھا خرید کے جو آپ نے کھایا نا وہ فری میں کھایا تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے. تو کھلانے کا مزہ, اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کھلانے والا بنا انسان, کھانے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر, اور پھر بات بتا دوں, پیسے نہیں ہے تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو, کیونکہ ہر کمانے والا کما نہیں سکتا, کوشش کرتا ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا, جتنا ہے صبر شکر زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا, آرام سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو, اور مرنا تو ہے, مسافر خانہ ہے, مٹیوں کے ختم ہو جائے گا سب حساب کتاب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.